अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने अपना सबक जो पढ़ना है वो फ़ेल अजवफ़ के मुतालिक है। इसकी पहले तारीफ़ पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको समझ लेंगे बाद में। फ़ेल अजवफ़ ऐसा फ़ेल, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ उसको। फ़ेल अजवफ़ की तारीफ़ करने लगे हैं, यानी आप स्टूडेंट हरूफ इल्लत पढ़ रहे हैं। हरूफ इल्लत ऐसे हरूफ होते हैं जैसे मिसाल के तौर पे अलिफ हो गया या वाव हो गया या हो गया। इस बुक में हमें अलिफ वाव या का बताया गया है कि जब वो मादे के हरूफ में कोई भी लफ्ज़ हो, कोई इसम हो या कोई फ़ेल हो, उसके जो असली हरूफ होते हैं, मादे के जो हरूफ होते हैं यानी उसके जो रूट लेटर्स होते हैं, उनमें अगर इन तीनों में से कोई हर्फ आ जाए, अलिफ आ जाए या हमज़ा भी बाज़ बुक्स में लिखा होता है, या वाव आ जाए या आ जाए, तो फिर उस हरूफ इल्लत को यानी उसके बीमार हरफ को, उस कमज़ोर हरफ को, उस बीमारी वाले हरफ को या तो ख़त्म करना पड़ता है या फिर उसे चेंज करना पड़ता है। कुछ अमल करने पड़ते हैं उसके ऊपर, उन असली हरूफ के ऊपर, कि वो जब गर्दान में जाएँ, वो अल्फ़ाज़ बन के गर्दान में जाएँ, लफ़्ज़ बन के, तो वहाँ फिर ठीक तरीके से रवानी से वो पढ़े जा सकें। तो पिछली दफ़ा हमने फ़ेल मिसाल के बारे में पढ़ा था। फ़ेल मिसाल यानी दिखा देती हूँ आपको पीछे से, कि फ़ेल मिसाल यानी एक ऐसा फ़ेल जिसमें हर्फ़ इल्लत वाव या इस्तेमाल हुआ था, और हमने वाव की मिसालें ज़्यादा की थी कि जो हर्फ़ इल्लत वाव जो है वो पहले 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 हरफ पे यानी मादे के जो 3 हरूफ हैं फ़ा, ऐन, लाम, वज़न का जो 3 हरफ हैं, उनमें पहले हरफ पे फ़ा कलमा की जगह ही हर्फ इल्लत वाव आ गया था। और वहाँ हमने देखा था कि अच्छा अगर मादे के असली हरूफ 3 हरूफ में पहला हरफ ही वाव हो, ठीक है? या हो, ये हमने देखा था। वाव की मिसालें हमने की थी कि पहला हरफ ही अगर वाव हो तो उसे माज़ी के सीगों में तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जब उससे मज़ारे मारूफ़ का पहला सीगा ही जब उससे बनता है, तो वहीं पे उस वाव को गिरा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, हज़फ कर दिया जाता है। यानी फिर हमने ये 3 जो पॉइंट्स है ये हमने याद कर ली, ये हमने रख लिए थे अपने ज़हन में कि फ़ेल मिसाल आ गया, ठीक है, अगर वाव आ गया है पहले हरफ पे फ़ा कलमे की जगह, और सीगा भी मुज़ारे मारूफ़ का बनने जा रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या करना है, उसको हज़फ ही कर देना, उस वाव को डिलीट ही कर देना। जैसे मिसाल के तौर पे यौहाबू से आपने यहाबू बना लिया, ठीक है? यानी वाव को आपने डिलीट कर दिया। और ये 3 अबवाब जो हैं, बाब हासिबा, ज़राबा, फ़तहा, इन तीनों अबवाब से ये मिसाल के सीगे जो हैं ये आते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि अच्छा अगर आइन कलमे की जगह पर कोई हर्फ इल्लत आ जाए तो उसके साथ फिर क्या असलूब होगा, तो वो हमें पढ़ाना यहाँ पर हम देखेंगे कि फ़ेल अजवफ़ उसका नाम होगा अजवफ़, ठीक है? अजवफ़ का अपना मतलब होता है दरमियान। दरमियान से मुराद है कि पेट से मुराद यानी फ़ा, ऐन, लाम 3 हरफ हैं जो वज़न के, उसमें जो आइन है उसकी जगह पे अगर कोई हर्फ इल्लत आ जाए, और हर्फ इल्लत अभी तक हम वाव या के बारे में ही पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये अबवाब सलासी मुजर्रद के असबाक हैं। यहाँ पर आप सिर्फ सलासी मुजर्रद के जो अबवाब हैं यानी 3 हरफी माजी वाले फ़ेल ही पढ़ रहे हैं। मज़ीद फ़ी का यहाँ कोई सीगा नहीं आने वाला अभी। तो देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है ना। ऐसा फ़ेल जिसके आइन कलमा पर हर्फ इल्लत मौजूद हो, ठीक है? ऐसा फ़ेल जिसके आइन कलमा पर हर्फ इल्लत मौजूद हो। हर्फ इल्लत से मुराद यहाँ पर अभी सिर्फ वाव और या ही हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। कोई अलिफ को या हमज़ा को ज़हन में लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऐसा फ़ेल जिसके आइन कलमा पर यानी फ़ा है, आइन है और लाम है, इसके दरमियान वाले आइन कलमा पर हर्फ इल्लत मौजूद हो, उसको उसका नाम क्या कहलाता है? उसका नाम कहलाता है अजवफ़, ठीक है? अजवफ़ उसका नाम कहलाता है। फ़ेल अजवफ़ का हर्फ इल्लत
اپنی بیماری کی وجہ سے حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، یعنی وہ کیا حرکت کرے گا، اس کی اپنی حرکت تو ہوگی کوئی نہ کوئی، لیکن وہ حرکت کیا اپنی شو کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، اس کے لیے بات ہونے لگی ہے۔ لہٰذا اس کا علاج کرنے کے لیے اس کی حرکت کو ختم کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا سٹیپ بھی اس کے اوپر یہ ڈال دینا ہے کہ بھئی آپ کی حرکت ہم نے ختم ہی کرنی ہے کسی طرح، تاکہ آپ پہلے سٹیپ پہ جو ہے وہ کچھ تو قابل ہو پڑھنے کے، ٹھیک ہے۔ تو فعل اجوف میں اس کی حرکت ختم کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جس کا طریقہ درج ذیل ہے۔ 2-3 طریقے اس میں ہوں گے، بلکہ اگلے پیج پہ بھی ایک اور طریقہ بھی ہوگا، لیکن ہم پہلے بیسک کا جو شروع ہونے والا پہلا طریقہ وہ ہم سیکھ لیتے ہیں کہ کرنا کیا ہے، ضروری کیا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے کہہ دیا یہاں پر پہلے سٹیپ پہ انہوں نے تعریف میں بتا دیا کہ فعل اجوف کی حرکت ختم کی جاتی ہے۔ اچھا، حرکت ختم کیسے کرنی ہے، کیا ہونا ہے، کیا بالکل ہی اس کی حرکت مار ہی دینی ہے، ختم ہی کر دینی ہے، یا منتقل کر دینی ہے، کیا کرنا کیا ہے، تو وہ ہمیں بتانے لگے ہیں کہ قاعدہ نمبر 2 ہمیں بتانے لگے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2 اس بک کے حساب سے قاعدہ نمبر 2 بن رہا ہے۔ قاعدہ نمبر 1 جو تھا وہ فعل مثال میں شاید چلا گیا تھا، یہاں پر اس کا قاعدہ نمبر 2 فعل اجوف کے لیے کتاب کے حساب سے یہ بن رہا ہے۔ الف اینڈ بے، پہلے یہ اسٹیپ فالو کرنے آپ نے کہ اگر حرف علت سے پہلا حرف علت آیا نا، جیسے یہ فا عین لام ہے نا، تو عین کی جگہ پہ حرف علت ہے نا، اس سے پہلا والا حرف کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلا والا حرف یعنی اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف جو حرف ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ما قبل اگر ساکن ہو، ٹھیک ہے، حرف علت سے پہلا حرف یعنی ما قبل اگر ساکن ہو، حرف علت ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت ہے، حرکت ختم کرنا ضروری ہے، تو ضروری حرکت ختم کرنا ایویں ہی نہیں ٹھک اس کی حرکت ختم کر دینی ہے، بلکہ دیکھنا پڑے گا کرنا کیا ہے، سٹیپس فالو کریں گے۔ یہ 2 سٹیپ آپ نے پہلے فالو کرنے ہیں۔ نمبر 1، اگر حرف علت سے پہلا حرف یعنی اس سے سیدھے ہاتھ کی طرف ما قبل اگر ساکن ہے، سکون والا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، حرف علت کی حرکت اسے دے دیں، اسے منتقل کر دیں، ٹھیک ہے۔ پہلا سٹیپ یہ مثال کریں گے تو پھر سمجھ آئے گی ہمیں، پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں کہ اگر حرف علت سے پہلا حرف ما قبل ساکن ہو، یعنی حرف علت کے پاس اپنی حرکت ہے کوئی، اس کی حرکت ختم کرنا ضروری ہے، تعریف میں انہوں نے بتایا ہے، تو پھر کرنا کیا ہے، کیا ایویں حرکت ختم کر دیں گے؟ نہیں، ایویں حرکت نہیں ختم ہو سکتی، دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس سے پہلا والا حرف ما قبل ساکن ہے تو وہ حرف علت کی جو حرکت ہے وہ اسے دے دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف حرف علت کے سیدھے ہاتھ کی طرف جو ساکن حرف ہے اسے منتقل کر دیں گے، وہ متحرک ہو جائے گا، پہلے تو ساکن پڑا ہوا تھا نا۔ نمبر 2، بے۔ اچھا، اگر پہلا حرف ساکن نہیں ہے، اس کے پاس اپنی بھی کوئی حرکت ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر با۔ قاعدہ نمبر 2 بے، اگر حرف علت سے پہلا حرف ما قبل متحرک ہے، ساکن نہیں ہے، اس کے پاس اپنی بھی کوئی حرکت ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ فا کلمہ جو ہے اس کے پاس اپنی بھی کوئی حرکت ہے، تو حرف علت کی حرکت کو ختم کر دیں گے۔ پھر جو حرف علت کی اپنی حرکت تھی، پیچھے تو جا نہیں سکتی وہ قاعدہ الف کے تحت، پیچھے تو جا نہیں سکتی کیونکہ پیچھے والا خود بھی متحرک ہے، تو پھر اس کی حرکت، حرف علت کی حرکت بہت تنگ کر رہی ہے، بھئی کچھ کرنا ہے اس کی حرکت کو ختم کرنا ضروری ہے، یا تو پیچھے دو سیدھے ہاتھ کی طرف یا حرکت ہی ختم کر دو، چلو جی بات ہی ختم ہوگی، حرف علت کی حرکت کو ہی ختم کر دیا پہلے سٹیپ پہ، قاعدہ نمبر 2 پہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ 2 کام کر لیا آپ نے، اس کے بعد یا تو حرکت پیچھے دے دی الف کے تحت یا بے کے تحت حرکت ہی ختم کر دی، ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے حرکت دی نہیں جا سکتی تھی بے کے مطابق نا، پیچھے والا حرف جو خود بھی حرکت والا تھا وہ کیوں ڈبل حرکت لے لے، بھئی حرف علت کی بھی حرکت لے لے اور اپنی بھی حرکت رکھے، تو حرف علت کی حرکت کو ہی ختم، اس کا وجود ہی حرکت کا ختم کر دینا، ٹھیک ہے۔ یہی کہا نا اسٹیٹمنٹ میں، پہلے سٹیپ پہ انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ یہی کہا ہے کہ علاج کرتے ہوئے، حرف علت کی بیماری کا علاج کرتے ہوئے اس کی حرکت کو ختم کرنا ضروری ہے، اور ختم کرنے کے لیے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو اس کی حرکت پیچھے دے دو ساکن حرف کو، یا پھر اس کی حرکت ہی ختم کر دو، سیدھی سی بات ہے۔ اگر پیچھے والا ساکن نہیں ہے، خود بھی حرکت رکھتا ہے پچھلا حرف، تو پھر حرف علت کی حرکت ختم کر دیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ تو اب حرف علت تو ہو گیا خالی، ٹھیک ہے، حرکت کے بغیر ہو گیا نا۔ حرف علت کی حرکت کا فیصلہ کرنے کے بعد، یعنی یہ 2 سٹیپ فالو کرنے کے بعد الف اینڈ بے، ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت لائیں، یعنی اگر آپ نے پیچھے حرکت دے دی ہے ساکن حرف کو، یا
حرف علت کی اپنی حرکت ہی ختم کر دی ہے، ٹھیک ہے. تو پچھلا حرف بھی تو کوئی پچھلا حرف بھی یعنی ما قبل بھی تو کوئی حرکت رکھ رہا ہے نا کہ نہیں. اگر پیچھے حرکت دے دیا تو ظاہر ہے وہ حرکت اس کی ہوگی ما قبل کی. یا اگر پچھلا حرف پہلے ہی ما قبل حرف پہلے ہی حرکت والا تھا تو اب حروف علت کے ساتھ کیا کرنا ہے، پچھلے حرف پہ جو حرکت ہوگی نا یا تو اس کو دی گئی ہے اول الف کے تحت یا اس کے پاس پہلے سے ہی تھی بے کے تحت، اس حرکت کے مطابق حرف علت کو چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس ما قبل کی ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت لائیں جس کا طریقہ درج ذیل ہے. الف ابھی یہ پڑھ لیتے ہیں ہم سارے قاعدے، لیکن اس کو جب ہم فالو کریں گے نیچے جا کے، ابھی آپ نے نیچے نہیں دیکھنا، نیچے ان کی وہ بتائی ہوئی ہے انہوں نے طریقہ لفظ لے کے نا، لیکن ابھی آپ صرف اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر یہ 5 پوائنٹ آپ کے سمجھ میں آگے نا، الف بے اس کے اور الف بے جیم یہ 5 پوائنٹ اگر آپ کو سمجھ آگے نا، اس کو میں نمبر ہی دے دیتی ہوں، یہ 1 یہ 2 3 4 5. اگر یہ 5 پوائنٹ آپ کے سمجھ آ گئے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کو ہر فعل اجوف جو ہے نا اس کو بنانے کا اور اس کو سمجھنے کا طریقہ آ جائے گا کہ قرآن میں جب وہ استعمال ہوگا استعمالی شکل تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اچھا یہ اسٹیپس فالو ہوئے تھے، 1 اسٹیپ فالو ہوا تھا یا 2 یا 5 یا 3 یا 4، تو یہ آپ کو لفظ سمجھ آ جائے گا. نمبر 3 میں وہ کہہ رہے ہیں اچھا حرکتیں تو آپ نے اس کی حروف علت کی کسی طرح سے ختم کر دیں، حرکت کو ختم کرنا ضروری ہے. اس کے بعد حرف علت کا فیصلہ کیا کرنا ہے، حرف علت کی جو حرکت کا فیصلہ کرنے کے بعد اس حرف کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ نمبر 3 میں بتانے لگے ہیں کہ اگر ما قبل پر حرکت فتح یعنی زبر ہو، یعنی حرف علت سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو تو حرف علت کو الف میں بدل دیں گے، یعنی زبر اور آگے الف. ٹھیک ہے. اسی طرح نمبر 4 پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ما قبل پر حرکت کسرہ یعنی زیر ہو، یعنی حرف علت کا فیصلہ کی حرکت کا فیصلہ کرنے کے بعد اس سے پہلے والے حرف پہ اگر زیر ہوئی تو حرف علت کو یا میں بدل دیں گے، یعنی کسرہ اور پلس یا ساکن. یہ حرف علت جو واو یا یا تھی نا وہ بدل رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھنا. اب بدل رہی ہے یا نہیں بدل رہی یہ ہم دیکھیں گے جب مثال کریں گے، کوئی ایگزامپل کریں گے تو. پھر نمبر 5 میں وہ کہہ رہے ہیں اگر ما قبل پر حرکت ضمہ یعنی پیش ہو، پیش دے دی ہے، پچھلے حرف پہ حرف علت سے پہلے پیش آ گئی ہے، اس کو دے دی ہے یا اس کے پاس پہلے سے ہی پیش تھی، یہی ہے نا الف 1 اور 2 میں یہی بات ہے نا کہ یا تو حرکت پیچھے دینی ہے یا پھر اس کے پاس پہلے سے ہی ما قبل پہ پہلے سے ہی حرکت موجود تھی. تو اگر ما قبل پر حرکت ضمہ یعنی پیش ہوئی تو حرف علت کو واو ساکن میں بدل دیں گے، یعنی پیش پلس واو ساکن. اچھا، اب مثالیں دیکھ لیتے ہیں. مثالوں میں یہ ہمیں دکھا رہے ہیں، مثالیں دیکھتے ہوئے ہم نے اوپر والے جو سٹیپس ہیں نا 1 2 3 4 5 ان کو ساتھ ساتھ فالو کرتے جانا ہے، ان کو دیکھتے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں مثال قاف واو لام مادے کے حروف انہوں نے لیے ہیں، 3 حرف انہوں نے لیے ہیں مادے کے حروف، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قاف واو لام جو ہے یہ فا عین اینڈ لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے، قاف کی جگہ فا ہے، فا کی جگہ کاف ہے، عین کی جگہ واو ہے، لام کی جگہ لام ہی ہے، قاف واو لام. باب ناصرہ سے آ رہا ہے، باب ناصرہ سے آئے گا تو ظاہر ہے یہ اس طرح سے بنے گا ناصرہ ینصرو، اور کاف و لام ادھر رکھ دیں گے مادے کے حروف تو یہ بن جائے گا قوالا یقبلو. یہ تو ہو گئی اصلی شکل. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی ان کی اصلی شکل، لیکن اصلی شکل میں عبارت میں نظر نہیں آتے نا حروف اپنا فعل یا اسم، تو ظاہر ہے وہ استعمالی شکل آتی ہے، استعمال ہوتے ہیں جب وہ چینجنگ کے بعد آتے ہیں تو پھر وہ استعمالی شکل نظر آتے ہیں. آپ کو یہ شکلیں نظر آتی ہیں قرآن میں، قالا یقولو. ٹھیک ہے، اب یہ بنا کیسے ہے، پیچھے سٹیپ دیکھیں، شروع میں دیکھتے ہیں کہ ہم بنا کیسے تھا. شروع کرتے ہیں اس کو. قاف و لام تھے مادے کے حروف، باب ناصرہ ینصرو پر ڈالے تو یہ بن گیا آپ کا قوالا یقبلو. اب عین کلمے کی جگہ واو ہے نا، ٹھیک ہے، واو ہے. ایک چیز اور نوٹ کر لیں، یہاں پر ناموں کا تھوڑا سا ضرورت ہوتی ہے کہ جو ٹرمنالوجی ہوتی ہے وہ جو استعمال کرنی پڑتی ہے، گرامیرین جو الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا ٹیچر جو الفاظ استعمال کر رہی ہوتی ہے وہ ایسے کہتی ہے کہ اگر عین کلمہ کی جگہ واو ہے تو وہ کہتی ہے اجوف واوی. یہ پیچھے بھی ہم نے جو مثال واوی مثال یائی کیا تھا نا وہاں پر بھی ہم نے یہ چیز نوٹ کروائی تھی کہ اسٹوڈنٹ کو کہ اس کو مثال واوی یا مثال یائی کہتے ہیں جب حرف فا کی جگہ پہ حروف علت واو یا یا جائے. تو یہاں پر بھی اسی طرح سے ان کے نام لیتی ہے ٹیچر
کہ اگر آئین کلمہ کی جگہ پہ حرف علت واو ہو تو اجوف واوی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آئین کلمہ کی جگہ یا ہو تو اجوف یائی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹرمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹیچرز، تو آپ کو بھی یہ اس سے آگاہی ہونی چاہیے ان ٹرمز سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارا اجوف واوی ہے نا کاوالا یقبلو میں، یعنی آئین کلمہ کی جگہ واو ہے، تو کاوالا یقبلو سے اب یہاں پر واو کے اوپر جو حرکت بھاری ہے، ٹھیک ہے، واو کے اوپر حرکت جو ہے بھاری ہے، اس کو بوجھ محسوس ہو رہا ہے، حرف علت پہلے ہی حرف علت ہے، اوپر سے اس کے اوپر حرکت، ٹھیک ہے، پہلے ہی حرف علت ہے، اس کے اوپر حرکت جو ہے وہ اس کو بیماری میں بیمار حرف کو بوجھ معلوم ہو رہا ہے، وہ اس کو چینج کرنا چاہ رہا ہے، یعنی ہٹانا چاہ رہا ہے، اور ہٹانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہمیں شروع میں کہ اس کا علاج کرنے کے لیے، یعنی اجوف کا علاج کرنے کے لیے اس کی حرکت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ حرکت دو طریقے سے ختم ہو سکتی ہے، یا تو اس کو پیچھے دے دو حرکت کو 1 کے تحت، نمبر 1 کے تحت، یا پھر نمبر 2 کے تحت۔ 1 کے تحت تو اس وقت پیچھے دو گے نا جب پیچھے والا ساکن ہوگا، اگر پیچھے والا ساکن نہ ہوا نمبر 2 کے تحت، اس کے پاس اپنی حرکت ہوئی پیچھے والے کے پاس، ما قبل کے پاس، تو پھر اس حرف علت کی حرکت ختم کی جائے گی۔ تو یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ قوالا ہے نا، قوالا میں واو کی حرکت پیچھے دینی ہے نا، پیچھے نمبر 1 کے تحت ساکن حرف نہیں ہے، کاف کے پاس اپنی بھی حرکت ہے، تو پھر نمبر 2 استعمال کیا جائے گا، ٹھیک ہے، نمبر 2 قاعدہ استعمال کیا جائے گا، یعنی حرف علت سے پہلا حرف متحرک ہے، ما قبل متحرک ہے، کاف کے پاس حرکت ہے، تو پھر حرف علت کی حرکت کو ختم کر دیں۔ چلو جی ختم کر دیا، یہ بن گیا قاف زبر کا، واو ساکن واو خالی، حرکت ختم 2 کے تحت، نمبر 2 کے تحت، اور لام کلمہ جو ہے وہ اپنی حرکت کے ساتھ ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے، اب قاعدہ نمبر 3 یوز ہوگا۔ اب کرنا کیا ہے، یہ تو کچھ کوئی لفظ ہے ہی نہیں نا، کاف کے بعد واو خالی ہے، کیسے پڑھو گے، قولا پڑھو گے؟ نہیں، کیوں، واو کے اوپر کچھ ہے ہی نہیں، واو کا فیصلہ تو کرنا ہے کہ بھئی اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے نا اس والے اسٹیپ میں۔ تو قاعدہ نمبر 3، اگر ما قبل پر حرکت فتح یعنی زبر ہے، ہاں ہے زبر کاف کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی حروف علت سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے، یہ نمبر 3 کے تحت، تو حرف علت کو یعنی اس واو کو الف میں بدل دیں۔ چلو بدل دیا، یہ ادھر آ گئے، ٹھیک ہے، کالا بن گیا، کالا اس طرح سے بنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کالا آپ کا کیسے بنا ہے، آپ کے پاس نمبر 1 پہ کاف واو لام مادے کے حروف تھے، ٹھیک ہے، یعنی اگر ٹیچر آپ سے سوال کرے آپ نے اسٹیپس فالو کرنے ہیں، کاف واو کالا کس طرح سے بنا ہے، کالا کو ڈیفائن کیجیے، کاف واو لام مادے کے حروف تھے، باب ناصرہ پہ رکھا، کاوالا بن گیا، اسٹیپس فالو کیے، حرف علت پہ حرکت ہے، پہلی بات حرکت ختم کرنا ضروری ہے ٹیچر، کیسے کرو گے حرکت ختم؟ دوسری بات نمبر 1 کے تحت اگر حرف علت سے پہلا حرف ساکن ہے تو حرکت اس کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، نہیں ہے ساکن کیا کریں، نمبر 2 اسٹیپ فالو کر کے دیکھ لیتے ہیں، اگر حرف علت سے پہلا حرف متحرک ہے تو حرف علت کی حرکت ہی ختم کر دی، چلو جی ادھر حرکت ختم کر دی ہم نے، ٹھیک ہو گیا، نمبر 2 اسٹیپ فالو کر لیا، حرکت ختم کر دی، یہ بن گیا قا واو اور لا، ٹھیک ہے، اب یہ کوئی حرف نہیں ہے، یہ کوئی لفظ نہیں ہے پڑھنے لائق، اس کو اور چینجنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیا چینجنگ کرنی ہے، حرف علت کی حرکت کا فیصلہ کرنے کے بعد، فیصلہ ہو گیا، حرف علت کی حرکت ختم ہو گئی، کاوالا سے قا اور واو خالی رہ گیا، اور حرکت جو ختم ہوگی، اور لام زبر لا یہ رہ گیا، حرف علت کی حرکت کا فیصلہ کرنے کے بعد ما قبل کی حرکت کے مطابق، ما قبل کی حرکت ہے زبر، یہ ہے ما قبل کاف، اس کے مطابق حرف علت دوبارہ حرف علت لے آئیں گے، حرف علت سے مراد ہے کہ اس کے زبر کی دوستی جو ہے وہ الف کے ساتھ ہوتی ہے، پیش کی دوستی جو ہے وہ واو کے ساتھ ہوتی ہے، اور زیر کے مطابق حرف جو ہوتا ہے وہ یا ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 3 حرف جو ہے نا الف واو اور یا، الف یا واو، یہی 3 حرف جو ہے نا مڑ مڑ کے واپس یہی آ جائیں گے، یعنی اس کو ہٹا دیا اس کو لے آئے، اس کو ہٹا دیا اس کو لے آئے، صرف اس حرکت کو پہلی والی حرکت کو دیکھتے ہوئے، اگر فتح ہے تو آگے الف آ جائے گا، اگر کسرہ ہے تو پھر آگے یا بدل جائے گی، اگر ضمہ ہے حرکت تو وہ واو اگلا حرف جو ہے وہ حرف علت جو ہے وہ واو میں بدل جائے گا، بس ادھر ہی کہانی ادھر ہی رہنی، الف واو یا کے درمیان ہی، ٹھیک ہے،
تو نمبر 3 کے مطابق ما قبل پہ فتح ہے تو پھر آگے واو کو چینج کرنا پڑے گا، ہمیں استعمالی شکل یہ لانی پڑے گی، ٹھیک ہے، حرف علت کو الف میں بدل دیں، یہ قالا بن گیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ پھر مضارع میں دیکھا ہم نے کہ یہاں ینصرو پہ ہم نے جب کاف واو لام رکھے تو یہ بن گیا یقولو، استعمال اپنا اصلی شکل یقولو۔ اب یقولو کبھی نہیں استعمال ہوتا عبارت میں، ٹھیک ہے، یہ چینج ہو کے آتا ہے، یہ اس کے حروف علت جو ہے وہ قاعدے کے تحت حروف علت جو واو ہے اس کے ساتھ چینجنگ ہوئی ہوتی ہے، تو چینجنگ کر لیتے ہیں، پھر ٹھیک ہے دوبارہ سے یقولو پہ ساری کہانی دہراتے ہیں۔ حرف علت واو اجوف، فعل اجوف، حرف علت واو، حرکت ختم کرنا ضروری، حرکت ختم کرنا ضروری، پہلا سٹیپ ہی اس کے اوپر یہی اس کو کہنا کہ آپ کی حرکت تو ہم نے کسی طرح اجوف واوی آپ کی حرکت ہم نے ختم کرنی ہے، ٹھیک ہے، ختم کیسے کرنی ہے؟ اگر آپ سے پہلے نمبر 1 کے تحت اگر آپ کے حروف علت آپ سے پہلا حرف ساکن ہے تو ہم اس کو حرکت دے دیں گے، آپ کی حرکت حرف علت کی حرکت اسے منتقل کر دیں گے نمبر 1 کے تحت، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے ساکن نظر آ گیا، بہت خوشی ہوئی جی، کاف ساکن ہے، اس کو حرکت یہ جو پیش حرکت ہے واو کی یہ اس کو دے دی جائے گی، تو دے دی، پھر یقولو بن گیا، ٹھیک ہے، اب حرکت تو اس کو دے دی، واو تو خالی ہو گیا ہے نا، واو تو خالی ہو گیا، اب یقو اور واو خالی ہے اور لو، اس طرح سے کیسے کوئی لفظ پڑھا جائے گا؟ واو کے اوپر کچھ تو دینا ضروری ہے نا، ایسے کیسے کہ اس کے اوپر اس کے اوپر کچھ ہو ہی نہ کوئی جزم ہو، نہ کوئی پیش ہو، نہ کوئی زبر، نہ کوئی زیر، خالی تو نہیں چھوڑنا اس کو۔ اچھا، جب آپ نے حرف علت کی حرکت کا فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے، اس کو پیچھے دے دیا نمبر 1 کے تحت، اب واو حرف علت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ما قبل کی حرکت کے مطابق، ما قبل یہ پیش تھی نا، کاف کے اوپر پیش ہو گئی تھی نا ما قبل حرکت، اس کے مطابق یہ پیش ہے نا، تو پیش والا پوائنٹ کدھر ہے؟ 3 میں ہے پیش والا پوائنٹ، اگر ما قبل پر حرکت فتح آئے نہیں، نمبر 4 میں ہے پیش اگر ما قبل پر حرکت کسرہ آئے نہیں، ہمیں تو چاہیے نمبر 5 پوائنٹ کے مطابق اگر ما قبل پر حرکت ضمہ یعنی پیش ہو، پیش آ گئی یا کولو میں ہے نا، یہ پیش آ گئی، ما قبل پہ حرکت پیش ہو گئی نا، پیچھے جو دی تھی ہم نے نمبر 1 کے مطابق، تو پھر اب واو خالی ہے، تو اب حرف علت کو واو ساکن میں سکون دینا ہے، اس کو جزم دینی ہے، واو کو بدل دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیش کی دوسری جو ہے واو ساکن سے ہوتی ہے، یہ پھر حروف مدہ کے طور پہ پڑھے جاتے ہیں نا، یہ حروف یہ حرکات جو ہیں پھر ان حروف کے ساتھ مل کے الف کے ساتھ یا ساکن واو ساکن کے ساتھ حرف مدہ کے طور پہ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، پڑھنے کا بھی پھر ایک طریقہ اسلوب ہوتا ہے، تو یہاں پر پھر واو کو اس واو کو یقولو کی واو کو خالی رکھا ہوا ہے، اس کو پھر استعمال کیا جب ہم نے قاعدے لگا کے، تو واو کو ساکن کر دیا نمبر 5 کے تحت، تو یقولو اس طرح سے ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ 2 انہوں نے ہمیں بتائے ہیں، سارے سٹیپ اس میں فالو ہو گئے ہیں، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی اجوف واوی کے تحت، ٹھیک ہے، اجوف واوی کے ساتھ ہمارے یہ سارے سٹیپ جو ہیں 1 2 3 4 5 یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، ان کو ذہن میں رکھ لیں، اور اس کے تحت پھر آپ نے ان کو بنایا ہے۔ نیچے پڑھ لیتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ مادہ کاف و لام کا ماضی نصارہ کے وزن پر کاوالا بنا، ٹھیک ہے، کاوالا بنا، یہ ذرا چیزیں مٹا دوں میں، ہاں، مادہ کاف و لام کا ماضی نصارہ کے وزن پر کاوالا بنا، یہ کاوالا، اور مضارع ینصرو کے وزن پر یقبولو بنتا ہے، ٹھیک ہے، یقبولو بن گیا، کیونکہ کاف و لام مادہ جو ہے باب نصارہ ینصرو سے آتا ہے نا، اس لیے کاوالا یقبولو بنا۔ کاوالا کا حرف علت واو، یہ کاوالا کا حرف علت یہ والا واو اپنی بیماری کی وجہ سے حرکت کے قابل نہیں، یعنی یہ پڑھا نہیں جائے گا، اس طرح سے نہیں رہے گا یہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے نہیں استعمال ہوگا، نہیں ہو سکتا استعمال قرآن میں، عبارت میں یہ قاوالا کوئی نہیں نظر آتا آپ کو، اپنی بیماری کی وجہ سے حرکت کرنے کے قابل نہیں، اس لیے اس کی حرکت کو ختم کرنا ضروری ہے، پہلا سٹیپ بھی یہ کرنا ہے، اجوف کے اوپر حرکت پہ اٹیک کرنا ہے اس کی، کہ حرکت ختم کرنی ہے کسی طرح، آپ کی اجوف حرکت ختم کرنی ہے، یا تو اس کو پیچھے نمبر 1 کے مطابق پیچھے دینا ہے، یا پھر نمبر 2 کے مطابق حرکت ہی ختم کر دینی ہے، ٹھیک ہے، دونوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے مطابق حرکت کو واو کے اوپر سے ہٹانا ہے۔ واو کا ما قبل کاف چونکہ خود متحرک ہے، کاوالا میں واو کا ما قبل کاف کاوالا میں چونکہ خود متحرک ہے، اس لیے
واؤ کی حرکت اسے منتقل نہیں کی جا سکتی ہے نا، کا والا میں تو خود کاف ماقبل حرکت والا ہے، اس لیے قاعدہ نمبر 2B کے مطابق 2B ہے یہ والا 2B یعنی 2 جو ہمارا ہم نے اپنے 2 نمبر دیا اس کو نا، اگر حرف علت سے پہلا حرف ماقبل متحرک ہو تو حرف علت کی حرکت ختم کر دے، یہ اس کے مطابق ٹھیک ہے، واؤ کی حرکت ہی ختم کر دی ہے، تو کاوالا سے اس طرح سے بن گیا نا، حرکت ہی ختم کر دی تو کاوالا سے یہ حرکت ختم ہوگی تو کاف زبر کا رہ گیا، واؤ خالی رہ گیا اور لام زبر لا بن گیا۔ اب ماقبل کاف کی حرکت زبر ہے نا، اس کے مطابق حرف علت زبر کی دوسری الف سے لایا گیا، جو کہ قاعدہ نمبر 3 الف کے مطابق یہ 3 قاعدہ نمبر 3 یہ والا، اس کا الف یہ والا، یعنی کہ ماقبل پر اگر فتح ہے تو پھر حرف علت کو الف میں چینج کر دو، تو ماقبل کاف کی حرکت زبر کے مطابق حرف علت لایا گیا، جو کہ قاعدہ نمبر 3 الف کے مطابق الف ہے، یوں کا والا کاف زبر کا، واؤ خالی اور لام زبر لا سے کالا بن گیا، یعنی اس واؤ کو اس الف کے مطابق اس کی دوست حرکت ہے، یہ الف کی دوست حرکت زبر ہے، زبر کا دوست حرف جو ہے وہ الف ہے، ان دونوں کو آپس میں کمبینیشن کر کے کالا بنا دیا۔ اسی طرح یکولو تھا، جو اصلی تھا وہ یہ تھا نا، یکولو اس کی بات کر رہے ہیں، حرف علت واؤ بھی حرکت کرنے کے قابل نہیں، ایسے یکولو کوئی نہیں استعمال ہوتا عبارت میں، ٹھیک ہے، یہ اس کی اصلی شکل نہیں استعمال ہوتی، استعمال کر کے استعمال ہوتا ہے یہاں پر۔ واؤ بھی حرکت کرنے کے قابل نہیں، اس لیے اس کی حرکت کو ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں واؤ کا ماقبل کاف چونکہ ساکن ہے، یہ یکولو میں واؤ ہے نا یہ والا، اس کا ماقبل کاف یہ اس کی بات کریں ساکن ہے نا، تو چلو اچھی بات ہے، ہم واؤ کی حرکت کو نا ساکن والے کاف کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے واؤ کی حرکت اسے منتقل کی جا سکتی ہے، لہٰذا قاعدہ نمبر 2 الف کے مطابق واؤ کی حرکت ماقبل کو منتقل کر دی، یعنی واؤ کی حرکت اس کاف ساکن کو دے دی، اس کاف ساکن کو دے دی، تو اور پھر واؤ خالی رہ گیا نا، تو واؤ خالی رہ گیا، اس طرح سے پھر یکولو سے یکو واؤ خالی اور لو بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگلے پیج پہ دیکھتے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہوگا، ہاں اب ماقبل کاف کی حرکت پیش کے مطابق حرف علت لایا گیا، جو کہ قاعدہ نمبر 3 جیم کے مطابق واؤ ساکنہ، یوں یکو واؤ خالی لو سے یکولو بن گیا، یہ استعمالی شکل۔ تو اسٹوڈنٹ یہ اب تک کے جو ہم نے پڑھے ہیں اس کی پریکٹس ہم انشاءاللہ ابھی لائیو کلاس میں کرتے ہیں اپنی، میرا لیسن جو تھا وہ یہاں پر کمپلیٹ ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیں، تو اب ہم اس کو بند کرتے ہیں اپنی ریکارڈنگ کو، اور اپنی لائیو کلاس میں یہ جو ہمارے الفاظ ہیں ان کی پریکٹس کرتے ہیں، تو خدا حافظ، اللہ حافظ۔